अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ भेजना चाहें तो मुझे सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी मुझे मरियम ने भावलपुर से भेजी है, जो कि एक इंसिडेंट उनके वालिद साहब के साथ हुआ और उनकी पैदाइश से पहले के ये वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ उनकी ज़ुबानी शेयर कर रही हूँ। ये इंसिडेंट रियल है और मेरे अब्बू के साथ हुआ। पहले का ज़माना था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, कच्ची आबादी थी, तो अक्सर रात के अंधेरे में कुछ ऐसे वाक़यात होते रहे जिसे कभी भूलना मुमकिन नहीं था। आज से कई साल पहले जब अम्मी अब्बू की नई नई शादी हुई तो इस वक्त अब्बू एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से अक्सर रात में देर से घर आते। स्टॉप से उतरकर घर आने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। पहले मैदान आता था जिसे क्रॉस करके रोड के साथ गलियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता था। इन्हीं गलियों में से मैदान के ऐन सामने वाली गली में हमारा घर था। कहा जाता है कि इस मैदान में कुछ आसेबी चीज़ें हैं। आबादी से पहले यह मैदान झाड़ियों से आबाद था और आबादी ना होने की वजह से लोग अपने मुर्दों को इस मैदान में ही दफन किया करते थे। फिर जैसे ही लोगों से ये घर आबाद होना शुरू हो गए और इलाका आबाद हो गया तो झाड़ियाँ साफ़ कर दी गईं, मगर वो मैदान आज भी हॉन्टेड है। इस इलाके के मकीनों के साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे अब्बू के साथ भी पेश आया। एक दिन वो अपनी रूटीन के मुताबिक वापस आ रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी। अब्बू रोज़ की तरह इस दिन भी स्टॉप पर उतरे और घर की जानिब तेज़ कदमों से आने लगे। वो जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा तो इनको एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू काफ़ी घबरा गए कि इस वक्त एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इसे छोड़कर तो नहीं चला गया। अब्बू अभी इसी सोच में थे और इनके शोल्डर पर एक टूल बॉक्स भी था। काम करने के लिए अब्बू टूल बॉक्स अपने साथ लेकर ही आते जाते थे, जो कि काफ़ी हैवी था। अब्बू ने आवाज़ का पीछा किया तो क्या देखते हैं कि मैदान में एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह रो रहा है। वो बच्चा बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा बच्चा इतनी रात में मैदान में अकेला कैसे हो सकता है। अब्बू इसी फ़िक्र में थे, लेकिन अब्बू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे की मदद कैसे करें। इतनी रात में इस बच्चे को अकेला रोता बिलखता कौन छोड़कर चला गया। बहरहाल बहुत सोचने के बाद अब्बू ने फ़ैसला किया कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए और सुबह होते ही बच्चे को इसके माँ बाप से मिलवा दिया जाए। मेरे अब्बू यही सब सोचते हुए इस बच्ची की जानिब बढ़े। वो जैसे ही इसकी जानिब बढ़े और उसको गोद में उठाने लगे तो क्या देखते हैं कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया। अब्बू इसके बिल्कुल करीब खड़े थे। अब्बू के शोल्डर पर हैवी टूल बॉक्स भी था। अब्बू तो जैसे जम कर रह गए और इसे देखते रहे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इतना छोटा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे होता जा रहा था, इतना बड़ा कि इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो हद दर्जा बड़ा हो गया था। अब्बू की सांस हलक में अटक गई थी, जैसे जिस्म भारी हो जाता है। ठंडी हवाओं के बावजूद पसीने से शराबोर थे। चीखना भी चाहा तो हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। किसी को मदद के लिए पुकारना चाहते थे, जैसे आवाज़ ने साथ देना छोड़ दिया। खौफ के मारे कदम ज़मीन पर जम गए। भागने का सोचते रहे मगर कदमों ने साथ ना दिया। वो आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहते थे मगर पढ़ नहीं पा रहे थे। अब्बू की अजीब हालत थी। वो जो थोड़ी देर पहले छोटा बच्चा था अब नाकाबिले हद तक एक लंबा इंसान बन गया था। बल्कि इंसान कहना ही गलत है, वो तो कुछ और ही गैबी मखलूक थी। जैसे ही वो अब्बू की जानिब झुका तो अब्बू ने तमाम ताकत के साथ अल्लाह का नाम लिया और टूल बॉक्स मैदान में ही फेंका और ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू कर दिया।
وہ بہت تیز بھاگتے بھاگتے انہوں نے اپنی ہمت سے میدان کراس کیا اور پھر گلی میں داخل ہوتے پھر کچھ آواز حلق سے نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، تو گلی کے جو آدمی تھے ان کے چیخنے پر اپنے گھروں سے باہر نکلے اور وہ لمبا حد درجے بڑا وجود ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ اب گلی کے سب لوگ پریشان تھے کہ وہ مخلوق اگر اندر داخل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، سب کے گھروں میں بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے، اسے کیسے گھر میں اور گلی میں آنے سے روکا جائے۔ اور وہ مخلوق گلی کے باہر کھڑی مسلسل ابو کو گھور رہی تھی۔ ابو خوف کی وجہ سے گلی میں آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میرے دادا ابو جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تو وہ مخلوق غائب ہو گئی اور وہ لوگوں کی مدد سے ابو کو گھر لے آئے، پھر ساری رات جاگ کر ان پر دم کرتے رہے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تپتے رہے۔ دادا ابو ان پر جھاڑ پھونک کا کام کرتے رہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے اور زندگی کی طرف آئے۔ لیکن پورا محلہ خاصا پریشان تھا، کیونکہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا۔ روز کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے میں خوف کھاتا تھا۔ پھر محلے کے کچھ لوگوں نے دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے میدان کے درمیان اور محلے کے درمیان حصار کر دیا اور پھر بغیر ضروری رات کے وقت گھر سے نکلنے کے لیے منع کر دیا۔ جہاں تک میں اور اپنے امی ابو کو جانتی ہوں، وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں اور کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو اس وقت کچھ ایسا کام کرتے تھے کہ رات میں ہی گھر آنا ہوتا تھا اور راستہ وہی تھا، میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے۔ ان کو اپنی آنکھوں سے بہت سی مخلوق نظر آتی، لیکن آیت الکرسی کے دم کیے ہونے کی وجہ سے وہ ان پر اثر نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ پاتی تھیں۔ اب اس انسیڈنٹ کو ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے اور یہ علاقہ بھی کافی ڈیولپڈ ہو گیا ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عید کے لیے مختص ہے۔ میدان کے ایک کارنر پر ایک سکول ہے۔ اب تو وہ سکول بھی کافی پرانا ہو گیا ہے۔ ہاف ٹائم کے وقت بچے اسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو کہ پہلے اس وقت میں قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی رات کے وقت اس میدان سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ رات کے وقت گراؤنڈ سے گزرنے پر کافی گہما گہمی رہتی ہے۔ لائٹ جانے پر محلے کے بے شمار لوگ میدان میں بنی کرکٹ پچ پر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا عنصر آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی میری دوست جو کہ میرے پڑوس میں رہتی ہے، ایک دن ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے انہی واقعات کے متعلق، تو اس کا بھائی آ گیا۔ وہ ہماری باتیں سن کے ہمارے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ ہی چند دن پہلے رات کو میں اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے آتے ٹائم کا پتہ نہیں چلا، رات کافی ہو گئی تھی اور رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم باتیں کرتے بھی چل ہی رہے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت ریڈ کلر کے کپڑے پہنے کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ گراؤنڈ میں شادیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا جاتا ہے، مگر آج تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، یار مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، یہ عورت کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے اس کو کہا، تم ڈرو نہیں، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت عورت بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔
تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا اور گہرے سانس لینے لگے۔ ہم دونوں زیادہ گھبرا گئے تھے اور پھر کافی دنوں تک ہم تیز بخار میں رہے۔ ان سب انسیڈنٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ انسیڈنٹ کم تو ہوئے تھے لیکن مکمل ختم نہیں ہوئے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، مگر انسیڈنٹ اسی طرح ہوتے تھے اور آج کچھ نہ کچھ ناقابل فراموش واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اسٹوری میرے ایک کولیگ نے سنائی تھی جن کے فادر کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 22 سال پرانی بات ہے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک قاری صاحب مسجد میں نماز اور بچوں کو پڑھاتے تھے۔ قاری صاحب پنجاب کے تھے، ان کی بیوی اور 7 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ لوگ وہیں مسجد کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ قاری صاحب کے پاس مسجد کا ایک بچہ پڑھتا تھا جو تقریباً 7 سال کا تھا اور وہاں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا نام فیصل ہے۔ قاری صاحب کے گھر میں ان کو کوئی کام ہوتا تو قاری صاحب فیصل کو بھیج دیتے۔ سبزی لانی ہوتی یا پانی لانا ہوتا، قاری صاحب کے لیے چائے لانی ہوتی تو بس فیصل کو اجازت تھی کہ وہ قاری صاحب کے گھر جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ قاری صاحب کی امی کی سخت طبیعت خراب ہو گئی۔ قاری صاحب کو پنجاب جانا پڑا۔ تب مخصوص گاڑیاں ہوتی تھیں، دن میں 2 گاڑیاں تھیں، ایک پنجاب جاتی تھی اور ایک پنجاب سے آتی تھی۔ قاری صاحب نے فیصل سے کہا کہ وہ رات اپنی باجی کے پاس گھر میں سوئے، میں کل تک آ جاؤں گا۔ اور محلے میں بھی ایک بزرگ عورت تھی جسے سب باجی کہتے تھے، ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ گھر کا دھیان رکھنا، اگر ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ دیکھ لیے گا۔ اس کے بعد قاری صاحب چلے گئے۔ فیصل قاری صاحب کے گھر چلا گیا۔ رات کو قاری صاحب کی بیوی سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ اور فیصل دونوں چارپائی پر نہیں تھے۔ انہوں نے پورا گھر دیکھ لیا، وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے اور باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ جب چھت پر دیکھا تو بچہ وہاں لیٹا کھیل رہا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں مار مار کر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، مگر ان کی بیوی کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ باجی بہت ڈر گئی، جلدی سے بچے کو پکڑا نیچے لے آئی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو فیصل چارپائی پر سویا تھا۔ باجی نے فیصل کو اٹھایا اور پوچھا کہ تم رات کو کہاں گئے تھے؟ تو فیصل کہتا ہے میں یہیں سویا ہوا تھا۔ باجی کہتی ہے کہ تم یہاں نہیں تھے، میں نے پورے گھر میں دیکھا تھا، اور بچہ چھت پر کیسے پہنچا؟ فیصل نے ہر بات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر فیصل مسجد آ گیا۔ جب قاری صاحب آئے تو باجی نے سارا واقعہ سنایا، مگر قاری صاحب نے کہا کہ تمہارا وہم ہے۔ باجی کے دل میں ڈر آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ قاری صاحب آئے تو باجی نے کہا سبزی لانی ہے۔ قاری صاحب نے سبزی لا کے دی اور پھر مسجد چلے گئے۔ عصر کے بعد قاری صاحب آئے تو باجی سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے؟ تو باجی کہتی ہے خود ہی تو سبزی لا کر دی اور آپ بھول بھی گئے کہ کیا پکایا ہے۔ قاری صاحب حیران ہوئے کہ میں تو گھر آیا ہی نہیں تھا، میں تو مسجد میں تھا۔ قاری صاحب نے باجی سے کہا آج رات میں مسجد میں رہوں گا اور فیصل کو بھیج دوں گا، تم سو جانا۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو باجی سو گئی تو بچے کے کھیلنے کی آواز سے جاگ گئی۔ انہوں نے دیکھا قاری صاحب نے بچے کو پکڑا ہے اور اسے کھلا رہے ہیں۔ باجی بہت ڈر گئی کہ قاری صاحب نے تو کہا تھا کہ میں مسجد میں سوؤں گا، پھر گھر کس وقت آئے؟ قاری صاحب کو نہ محسوس ہونے دیا اور چپ چاپ چھت پر جا کر مسجد کے صحن میں دیکھا تو قاری صاحب مسجد کے صحن میں ہی سو رہے تھے۔ تب باجی اور زیادہ ڈر گئی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے جو قاری صاحب کی شکل میں آتا ہے اور بچہ اس کے پاس تھا۔ بچے کی خاطر ڈرتی ہوئی وہ نیچے آئی تو دیکھا بچہ اور فیصل دونوں آرام سے سوئے ہیں۔ باجی نے فیصل کو جگایا تو فیصل پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ باجی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تم کون ہو؟ تو فیصل چپ رہا۔ 2-3 بار پوچھا تو باجی رونے لگی۔ پھر فیصل نے ان کو کہا باجی آپ وعدہ کریں آپ قاری صاحب کو کچھ نہیں بتائیں گے، میں انسان نہیں ہوں، میں بلکہ ایک جن ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے،
میں یہاں قرآن پاک پڑھنے آیا ہوں۔ میرے اور بھی بہن بھائیوں نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے۔ مجھے آپ کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس رات چھت پر میرے دوسرے بہن بھائی اس سے کھیل رہے تھے۔ باجی آپ قاری صاحب کو نہ بتانا، میں وعدہ کرتا ہوں جب میرا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، اور خود کمرے میں چلی گئیں۔ صبح فیصل مسجد میں چلا گیا۔ جب قاری صاحب گھر آئے تو باجی نے ساری بات قاری صاحب کو بتا دی۔ قاری صاحب جیسے یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ قاری صاحب مسجد میں فیصل کو پوچھنے گئے تو فیصل مسجد میں نہیں تھا۔ فیصل وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے بعد فیصل وہاں کبھی نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کیوں ایک دم سے وہاں سے چلا گیا، یہ بات آج تک قاری صاحب اور ان کی بیگم کو سمجھ نہیں آئی۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔